मैं सऊदीया में जॉब करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी बीवी को 2 लाख रुपए दे जाता और कहता कि ये पैसे तुम्हारे शोहर ने भेजे हैं। मेरी बीवी फ़ोन करके मुझे बताती तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने बीवी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार इस आदमी ने मेरी बीवी को 50 लाख दिए तो बीवी ने एक नया मकान खरीद लिया। बीवी ने वीडियो कॉल पर मुझे वो मकान दिखाया तो मैं इसी वक्त पाकिस्तान आ गया, मगर कलेजा फट गया जब वो आदमी। मेरा नाम शौकत अली है। मेरे अब्बा मिस्त्री थे। एक बार किसी घर की तमीर के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से ज़मीन पर गिरे तो टांग टूट गई। काम कुछ अरसा तो बिल्कुल बंद हो गया और जो जमा पूंजी थी वो इलाज पर लगने लगी, जिसकी वजह से घर में फाकत की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही अब्बा का हाथ बटाने की गर्ज से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। अब्बा संभले तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसी बात नहीं रही थी, इसलिए घर के हालात भी दोबारा नहीं संभल पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी फाकों की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरी माँ ने मेरी खाला की बेटी कोमल से की थी। मेरी बीवी उम्र में मुझसे कुछ छोटी थी, मगर बहुत समझदार और सलीकामंद लड़की थी। शादी के चंद दिन बाद इसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। शादी का कुछ अरसा हंसते मुस्कुराते गुजरा और इस दौरान हमारे यहाँ पहले 2 जुड़वा बेटियाँ पैदा हुईं और फिर एक और बेटी पैदा हुई। इन तीनों के आने के बाद घर में सब मसरूफ़ रहने लगे थे और इनकी छोटी छोटी शरारतों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। मगर फिर हालात ने करवट बदली। मेरे अब्बा को किसी बड़े घर में एक पोर्शन तैयार करने का काम मिल गया। हम नहीं जानते थे कि इस बड़े घर से मेरे अब्बा को ऐसी जिल्लत मिलेगी कि हमारा पूरा घर बिखर जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं संभल पाएंगे। अब्बा इस घर की तमीर में मसरूफ़ हो गए और पहले से ज़्यादा लगन का मुजाहरा करने लगे। लेकिन एक रोज़ इनसे ऐसी गलती हुई जो इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गई। तकरीबन 3 माह मेहनत से काम करके अब्बा ने इस घर का ढांचा तैयार कर लिया था। इस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए पोर्शन की तरफ भी खुलते थे। अब्बा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक रोज़ अब्बा अपने बाकी के 7 मज़दूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और इसने अब्बा से कहा कि वो सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, आप चाहें तो काम छोड़ के जा सकते हैं। अब्बा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। वो लालच में आगे के दिन ज़ाया करने से बेहतर है वो काम करते रहें। अब्बा ने घर के मालिक से कह दिया कि वो लोग इत्मीनान से अपना बाकी घर बंद करके चले जाएं। अब्बा अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हिला दिया और वो लोग अपना घर बंद करके चले गए। इस रोज़ मज़दूर भी वक्त पर फारुग होकर चले गए थे और अब्बा अकेले दीवार प्लस्तर करने का काम करते रहे। वक्त ख़त्म होने पर अब्बा ने काम समेटा और घर के गेट को ताला लगाकर घर लौट आए। इस रात वो बहुत मुतमिन थे कि जल्द काम ख़त्म हो जाएगा, इन्हें पैसा मिल जाएगा। मेरे यहाँ चंद दिनों में चौथे बच्चे की आमद मुतवक्किल थी। रात देर तक सब घर वाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें करते रहे और फिर अब्बा थक कर सोते चले गए। अगले रोज़ सुबह सुबह हमारी आंख दरवाजे पर होती दस्तक से खुली थी। सब उठकर बैठ गए। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे ओसान खता हो गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने अब्बा के बारे में पूछा था। इस दौरान अब्बा भी दरवाजे पर आ गए थे। अब्बा ने इनके सवाल पर अपना तारुफ करवाया तो वो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले इस जुमले पर घबरा गए थे। मैंने घबराए हुए से लहजे में इनसे वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे तंजिया नज़रों से देखा और फिर जो बात कही इस पर मैं हैरान रह गया। हम सब भी अब्बा की गलती जानने से पहले इस खौफ में मुब्तला हो चुके थे कि अगर पुलिस किसी इल्ज़ाम पर अब्बा को लेने आ ही गई तो इनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब्बा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि अब्बा जिस घर की तमीर कर रहे हैं थे वहाँ से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया है। उन्होंने बताया कि चोर नए तमीर हुए घर और पुराने पोर्शन के दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुआ था और आराम से सारा सामान चोरी करके ले गया है।
گھر والوں نے سارا شک ابا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں پر ظاہر کیا تھا۔ اس گھر کے مالک نے پولیس کو بتایا کہ مستری مزدور سارا دن گھر میں گھسے رہتے تھے اور ہر چیز کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور جب وہ لوگ ایمرجنسی میں گھر سے گئے تو مستری مزدور موقع غنیمت جان کر وہیں رک گئے اور ان کے چلے جانے کے بعد آرام سے چوری کر لی۔ ابا قسمیں کھا رہے تھے کہ یہ سراسر الزام ہے، انہوں نے اس گھر کا 1 روپیہ بھی نہیں اٹھایا تھا، اور یہ بات میں ابا کے کہنے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ میرے ابا نے مشکل ترین حالات میں بھی کبھی چوری کا نہیں سوچا تھا۔ ہم نے گھر میں کئی بار فاقے بھی کیے تھے۔ اگر تب کبھی یہ جرم نہیں کیا تو ابا کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی، جبکہ اب تو ہمارے حالات بھی سنبھل چکے تھے۔ پھر پولیس والے ہمارے پورے گھر کی تلاشی کرنے لگے اور سونا ڈھونڈنے لگے۔ گھر میں سونے کی ایک بالی بھی موجود نہیں تھی۔ جب کچھ نہ ملا تو ان پولیس والوں نے میرے ابا کو گربیان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے لے گئی۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے اذیت ناک منظر تھا۔ مجھے ایسے تکلیف تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ابا کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، جب وہ خون میں لت پت ہسپتال پہنچائے گئے تھے۔ میرا بوڑھا باپ جسے گھر سے نکلتے وقت میں احترام سے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتا تھا، آج میری نظروں کے سامنے اسے بدتمیزی سے گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا تھا۔ سب قانون اور سب اداروں میں عزت صرف پیسے کی ہے، یہاں عمر کا لحاظ کسی میں نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر پائی۔ یہاں جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی غریب کے ساتھ مجرم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ میری ماں سینہ پیٹتی رو رہی تھی اور میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھیں۔ میری بیوی اپنا بھاری وجود لیے گھبرائی ہوئی ماں کو سنبھالتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی، ان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر گھر سے نکلا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ابا سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی اسی تھانے میں آمسا سپاہی تھا۔ وہ لوگ اس سلسلے میں میری مدد تو نہیں کر سکتے تھے مگر مجھے ابا کے بارے میں پتہ کر کے بتا سکتے تھے۔ اس سپاہی نے مجھے بتایا کہ ابا کی طرح باقی مزدور بھی خالی ہاتھ تھانے لائے گئے تھے۔ سب نے ایک ہی بیان دیا تھا کہ وہ جلد اپنا کام کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان سے تھوڑی بہت تشویش کر کے انہیں رہا کر دیا گیا اور چوری کا سارا الزام ابا پر آ گیا تھا۔ ابا کو جیل ہو گئی تھی کیونکہ اس گھر کے مالک نے کہا تھا کہ جب تک ابا ان کا سونا اور پیسہ واپس نہیں کرتے تب تک انہیں جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ میں نے اس گھر کا پتہ کیا اور وہاں پہنچ کر ان صاحب کے پاس چوری ہو جانے کی تفصیل لینے لگا۔ وہاں افسوس کرنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں اس آدمی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا باپ چور نہیں ہے۔ میں اس سے درخواست کرتا رہا کہ وہ پولیس سے کہہ کر اصل چور ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کیونکہ میرا باپ ساری عمر بھی جیل بیٹھا رہا تو ان کا سامان کبھی نہیں ملے گا۔ میری وضاحت پر وہ آدمی بھڑک اٹھا اور مجھے دھکے دینے لگا۔ وہ غصے سے نہ جانے مجھے کیا کچھ بولتا رہا تھا کہ تم غریب لوگ دنیا کے سامنے معصومیت کا لبادہ اوڑھے رکھتے ہو، خود کو مظلوم بنائے رکھتے ہو، مگر اصل میں تم لوگوں کے گھر خالی کر کے اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میری بار بار فریاد پر اس نے صرف اپنی زبان کے تیر ہی نہیں چلائے تھے بلکہ میرے منہ پر تمانچے مار کر مجھے دھکیل دیا تھا۔ وہ شخص میری وضاحت سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اسی جیسے کچھ پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ ایسے بھی تھے جو میرے ساتھ ہونے والے رویے پر متاثر ہو رہے تھے اور اس شخص کو روک رہے تھے، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ لوگوں کے روکنے پر الٹا چیخنے لگا کہ اس کے بچوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ سارا زیور کچھ ہی دن پہلے گھر لایا تھا اور میرے باپ نے وہ سب چرا لیا ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ میں اب اپنی بیٹی اور بیٹے کے سسرال والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صرف سونا نہ دینے پر کیا امیروں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کے نکاح سونے کے بغیر نہیں جائز؟ مجھے بھی احساس تھا کہ جمع پونجی چاہے غریب کی ہو یا امیر کی، سب کے لیے اہم ہوتی ہے، مگر بغیر ثبوت کے وہ لوگ ایک غریب بوڑھے انسان کو جیل میں ڈال کر اس کے گھر والوں کو لعنت دے رہے تھے۔
میں مایوس سا اٹھا اور گھر پہنچ گیا، مگر میرے گھر کے دروازے پر تالا لگا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنے ساتھ والوں کا گھر دروازہ بجایا، اپنی بیوی اور ماں کا پوچھا تو وہ بولے کہ شام کے وقت میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے میری ماں اسے قریبی کلینک میں لے گئی تھی۔ میں بھاگا بھاگا وہاں پہنچا تو میری ماں اداس سا چہرہ لیے سامنے کھڑی تھی۔ میں ماں تک پہنچا تو وہ بڑی امید بھرے لہجے میں ابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکایا تو وہ گمسم ہو گئی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اپنی بیوی کا پوچھا تو ایک نرس مجھے مبارکباد دینے لگی، کیونکہ اس بار پھر میری بیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یہ اطلاع دیتی ہی میری ماں کا ضبط تو اور ٹوٹا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے چپ کروانے پر بولی کہ کاش ہم لالچ نہ کرتے اور تمہارے باپ کو یہ کام لینے سے منع کر دیتے۔ اس کی صحت ویسے بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو سینے سے لگائے تسلیاں دیتا رہا کہ ابا بے قصور ہیں اور یہ بات جلد ثابت ہو جائے گی۔ میری بیوی کی حالت سنبھلی تو ہم اسے گھر لے آئے۔ میں ابا کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا اور اس روز کی ذلت کو بھلا کر 2-3 مرتبہ دوبارہ اس گھر کے مالک کے پاس بھی گیا، کیونکہ مجھ جیسا غریب انسان وکیل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس اللہ کا سہارا تھا اور اس کے بعد اس انسان کا آسرا تھا جو کہ ابا کو بے قصور مان کر معاف کر دیتا، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کا زیور اور پیسہ چھپا چکے تھے۔ وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتا رہا تھا کہ اگر میں اسے اس کا سامان لوٹا دوں تو وہ ابا کو معاف کر دے گا۔ اس دوران میری ملاقات ابا سے ممکن ہوئی تو میں ان سے ملنے گیا اور میرا صبر ان کی حالت پر جواب دینے لگا۔ وہ نہایت ہی بری حالت میں جیل کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کا بتایا تو وہ خوش ہو گئے۔ میرے بارے میں کچھ مت بتانا، ان سے کہہ دینا کہ میں کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ بات سن کر سوچنے لگیں کہ شاید ان کا دادا واقعی چور ہے۔ میرا دل ان جملوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ غربت انسان کو کبھی کبھی بہت بے بس کر دیتی ہے۔ اب مجھے پہلی بار اپنے غریب ہونے پر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ اگر میں امیر ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ ابا کو یوں بے گناہ جیل نہ کاٹنی پڑتی اور مجھے یوں کسی کی منتیں نہ کرنی پڑتی۔ میں نے یہ بات ابا کے سامنے دہرائی تو وہ مجھے سمجھانے لگے کہ غربت بری چیز نہیں ہے۔ انسان کے حالات اور اس کی زندگی کو طے کرنے والا اللہ ہے، اور بے شک اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ غربت کو گالی بنانے والے تو یہ زمینی لوگ ہیں جو غریب کو ظلم کی چکی میں پیس کر اپنے آپ کو مکمل اور بہترین انسان سمجھ بیٹھے تھے۔ میں ابا کو تسلیاں دے کر لوٹ آیا تھا اور اس کے بعد مجھے پورا 1 سال ہر بار ابا سے ملنے جیل ہی جانا پڑا تھا۔ ابا کو واپس گھر آنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ جیل میں رہ کر وہ بیمار اور کمزور ہو گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی پریشانی میں ہلکان ہو چکا تھا۔ 1 سال کے بعد اماں کا صبر جواب دے گیا اور وہ ابا کے انتظار میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ میں ابھی ابا کو اماں کی موت کے بارے میں بتانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک روز ابا کی موت کی اطلاع مل گئی۔ وہ دونوں دنیا والوں کی دی ذلت سے تھک کر اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے اور میں پیچھے ان کا غم سینے میں دفن کیے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری میں لگ گیا تھا۔ مگر جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ میرا کام مسلسل ہر جگہ سے ختم ہونے لگا۔ میں نے 2 سال مزید محنت کرنے میں ضائع کر دیے، مگر گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اپنی معصوم بچیوں کو بھوک سے بھلکتا دیکھ کر میں تھک گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے قرضہ لیا اور پیسہ جمع کر کے سعودیہ پہنچ گیا۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کا کام کرتا تھا، مگر میں پیسہ گھر بھیجنے کے قابل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جس آدمی نے مجھے اس کام پر لگوایا تھا وہ دھوکے سے میری آدھی سے زیادہ تنخواہ خود لے رہا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ مگر ایک روز بیوی نے فون پر بتایا کہ میرے بھیجے ہوئے 2 لاکھ سے ان نے ہماری بیٹیوں کے لیے خریداری کی ہے اور چھوٹا موٹا قرض بھی لوٹا دیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا تھا، کیونکہ میں نے تو اسے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ بیوی کی خوشی اور بیٹیوں کے چہکنے پر میں سچ چھپا گیا تھا اور کال کاٹ کے سوچ میں مبتلا ہو گیا
اس بات کو میں ابھی بھول نہیں پایا تھا کہ اگلے ماہ پھر سے میری بیوی نے ویسے ہی رقم مل جانے کا بتایا اور کہا کہ کوئی بندہ ان کو پیسے دے گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پیسے تمہارے شوہر نے بھیجے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو روکنا چاہتا تھا، مگر ہر بار میری بیٹیاں ان پیسوں سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کر کے خوشی سے بتاتی تو میری زبان بند ہو جاتی۔ مگر میں لگاتار کئی ماہ تک اس طرح میری بیوی کو 2 لاکھ روپے ملنے لگے تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو خواہ میرے گھر ہر ماہ میرے نام پر 2 لاکھ دے جاتا تھا۔ میری بیوی جوان عورت تھی اور میں بیٹیوں کا باپ تھا۔ مجھے یہ بات گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم کے بدلے کل کو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس بار تو میری بیوی نے میری جان ہی نکال دی تھی، کیونکہ وہ آدمی اسے 50 لاکھ دے گیا تھا اور میری بیوی نے ایک نیا مکان بھی خرید لیا تھا۔ اس بار میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو میرے گھر کے حالات کافی حد تک بدل چکے تھے۔ گھر میں اچھا کھانا پینا تھا اور میری بیوی نے ہر ماہ ملنے والے 2 لاکھ میں سے میرا قرض بھی اتار دیا تھا۔ ایک نیا مکان بھی خرید لیا تھا۔ میری زندگی آسان ہو گئی تھی، مگر مجھے خواہ پیسہ دینے والے کا نام اور وجہ جاننا تھی۔ میں مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جب وہ بندہ پیسے دینے آیا تو میں نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے روک کر سختی سے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہر ماہ میرے گھر پیسہ دینے آتا ہے۔ میرے سوال پر جب وہ سر جھکا کر بولا کہ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ وہ بولا کہ وہ اس آدمی کا بیٹا ہے جس نے میرے باپ کو چوری کے الزام میں جیل ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ میں اس کے باپ کی طرح اسے دھکے نہیں دے پایا تھا، مگر میں نے اسے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں ان جیسے کم ظرف پیسے والے لوگوں سے اس خرید کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے وہ واپس پیسہ لے جائے۔ میری بات پر اس لڑکے نے کہا کہ تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ میں اتنی بڑی رقم تمہارے گھر دیتا کیوں رہا ہوں؟ اس کے سوال نے مجھے یکدم اپنی جگہ جما دیا تھا۔ میں اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر اس لڑکے نے مجھے دھیمے لہجے میں بتایا کہ میرے باپ کے گھر سے جاتے ہی اس کی بہن کا عاشق اور اس کے دوستوں نے گھر میں گھس کر سونا چوری کر لیا تھا، مگر وہ لڑکا چوری کرنے کے بعد اس کی بہن کو دھوکہ دے گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور شادی کے 4 ماہ بعد اس کا عاشق اسے بلیک میل کر کے مزید پیسے مانگنے لگا اور پھر یہ بات اس کی بہن کے شوہر کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں طلاق دے کر اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا۔ مجھے پیسہ دینے والا لڑکا اپنے باپ کو سمجھانے لگا کہ اس غریب مزدور کو جیل سے رہا کروائے کیونکہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کا باپ اپنی عزت کے لیے چپ رہا تھا۔ میرے باپ کو بے قصور کہنے پر اسے اپنی بیٹی کا راز کھولنا پڑتا۔ وہ ظلم پر ڈٹ رہا تھا۔ جب وہ ظالم شخص 1 سال بعد فوت ہوا تو اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا میرے باپ کے پاس جیل گیا تھا اور اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ جذباتی لڑکا تھا۔ وہ پولیس والوں کو ساری بات بتانا چاہتا تھا تاکہ میرا باپ جیل سے نکل آئے، مگر میرے باپ نے اسے اپنی بہن کو یوں سب میں بدنام کرنے سے روک دیا تھا۔ اس بات کے کچھ ہی دن بعد میرا باپ مر گیا تھا، مگر جاتے جاتے اس لڑکے کو اپنا مقروض کر گیا۔ وہ لڑکا سب بتا کر بولا کہ یہ سارا پیسہ اس ذلت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ یہ پیسہ صرف اس الزام کا ازالہ ہے جو میرے باپ پر لگایا گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے میرے گھر معافی مانگنے بھی آیا تھا، مگر تب میں سعودیہ چلا گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے معافی مانگ کر مجھے یہ سب بتا کر چلا گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ پیسہ میرے باپ کی عزت اور ہمارا اچھا وقت لٹا سکتا ہے؟ شاید نہیں، مگر اس لڑکے کی سوچ نے مجھے یقین دلایا کہ یہ ایک بہت برا انسان ہر طبقے میں موجود ہوتا ہے، وہ بھی ایک ظالم باپ کا ایک نرم دل اور نیک بیٹا تھا جس کے پاس پیسہ بھی بہت تھا اور نیک نیت بھی تھی۔